बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, काजी फ़ायज़ ईसा का दौर ख़त्म हुआ और जस्टिस यहिया अफरीदी कल नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। काजी फ़ायज़ ईसा के फ़ैसलों पर तनकीद भी की जाती रहेगी, माजी में भी तनकीद की गई, लेकिन जिस तरीके से काजी फ़ायज़ ईसा ने फ़ैसले दिए, आइन और जमहूरियत की बात की और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की, इसकी मिसाल हमारी अदलिया की तारीख़ में कम ही मिलती है। ये पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात कम करने की कोशिश की, साथ ही साथ पार्लियामेंट की बालादस्ती को कबूल किया और ये कहा कि जो हम अदलिया मुदाखलत करती है मुख्तलिफ मामलात के अंदर और इंतज़ामिया के मामलात के अंदर मुदाखलत करती है, उससे अदलिया को दूर रहना चाहिए। माजी में हमने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हस्पतालों का दौरा करने निकल पड़ते थे, जाके मार्केटों में बात करते थे, फिर साथ ही साथ सियासतदानों के साथ खड़े होकर मुख्तलिफ मौके पर, इलेक्शन के मौके पर भी मैदान में उतर आया करते थे और इसे अदालती जुडिशल एक्टिविज़म का नाम दिया गया। काजी फ़ायज़ ईसा ने इस सारे सिलसिले को ख़त्म कर दिया। उनके फैसले से एक पार्टी को इतराज़ भी था, उनकी नुक्ताचीनी भी की गई, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो काजी फ़ायज़ ईसा ने जुर्रत और बहादुरी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को संभाले रखा। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग उनके खिलाफ जिस तरीके से ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, जो इल्ज़ामात लगाते रहे, वो भी वो बर्दाश्त करते रहे। हत्ता कि हमने ये भी देखा कि उन्हीं की अदालत के अंदर बैठे हुए वो लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं, जब अदालत से बाहर निकल के उनके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा करते थे, उन्हें भी वो जो अपनी अदालत के अंदर खुश आमदीद कहते हुए दिखाई देते थे। अब नए चीफ जस्टिस पर एक भारी जिम्मेदारी है अदलिया में तकसीम के हवाले से, ख़ास तौर पे काजी फ़ायज़ ईसा की जो फुल कोर्ट रेफरेंस है उसमें जजेस की शिरकत ना करना इस बात का सबूत है कि अदालती मामलात के अंदर अब भी काफ़ी मुश्किलात दिखाई दे सकती हैं। दूसरी तरफ देखा जाए सियासी माहौल अभी भी बेचैनी की कैफियत में है, इज़्तिराब की कैफियत है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दो बड़े फैसले आए, बुशरा बीबी साबिक़ खातून अव्वल रिहा हुई, पेशावर में क़याम पजीर हैं, उनकी बहन इमरान खान साहब की वो भी उनकी रिहाई के अहकामात जारी हुए, लेकिन दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में होने वाले वाक़े में जिसमें हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कैदी वैन पर हमला करके अपने गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करवाने की कोशिश की, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए, लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये टेंशन मज़ीद बढ़ेगी? अली मीन गंडापुर KPK के वज़ीर आला हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये सारा मनसूबा इस्लामाबाद की पुलिस का है, हुकूमत का है और हुकूमत को इन हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि ये कशीदगी किस तरफ जाएगी। मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर रवाना हो चुके, कहा यह जा रहा था कि जो ही 26वीं तरमीम जो है वो पास हो जाएगी, मंजूर हो जाएगी, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ अपने इलाज के लिए, अपने चेकअप के लिए मुल्क से बाहर जाएंगे और कुछ रोज़ बाद मरीम नवाज साहबा पंजाब की वज़ीर आला वो भी मुल्क से बाहर जा रही हैं। क्या सियासत में सब कुछ अब चैन ही चैन है कि मियाँ नवाज शरीफ भी चले गए, मरीम नवाज भी बाहर जाएंगी, या आने वाले हालात, आने वाले दिन और किसी मुश्किल का पेश खैमा साबित हो सकते हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा शीज़ा मनसब साहबा। शीज़ा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मिशाल यूसुफज़ई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। मिशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज़ एहसान अहमद मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मिशाल यूसुफज़ई, प्रोग्राम का मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। मैं बुशरा बीबी रिहा हुई, पेशावर चली गई, इल्ज़ामात लगना शुरू हुए, ये कहा जा रहा है कोई डील है, कोई ढील है, क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों को भी ज़मानत मिल गई। बुशरा बीबी एक अरसे से जेल में थी और ये कहा जा रहा था कि जब तक मामलात बेहतर नहीं होते उस वक्त तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। PTI किसी डील की तरफ जा रही है, इन खबरों के बारे में क्या कहेंगी? देखिए जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहली बात तो ये कि जो बेशरम लोग बोल रहे हैं कि डील हो गई है, तो अगर हमने डील करनी होती तो उस टाइम कर लेते जब बीबी साहिबा सब जेल में थी, या उस टाइम कर लेते मई जून में कि बहुत सख्त गर्मियाँ थी। आपको पता है जेल में गर्मी गुजारना बहुत मुश्किल काम है। अब जब हमने तमाम तर कानूनी रास्ते इनके बंद कर लिए, कोई भी लीगल केस नहीं था, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट दोनों में हमने पिटीशंस की थी, कोई भी नॉन एंड अननोन FIR नहीं थी, तो अभी ये कह रहे हैं कि डील हो गई है। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि एक केस जो ट्रायल चल रहा है अलकादिर का, वो भी चल रहा है, जिसपे बीबी साहिबा जमानत में। अभी चूंकि इनको समझ आ रही है कि इनका डोनट अंकल चला गया है और अब जो है ना मुल्क में जो इंसाफ के वीराने थे, तारीकियां थी, वो ख़त्म हो रही है और इंसाफ का सूरज तुलू होने वाला है, तो ये अपने पॉलिटिकल नैरेटिव और गेंस के लिए सारी हरकतें कर रहे हैं। बेशरम लोग हैं, पहले तो इनको चाहिए नहीं था क्योंकि वो गरूली खातून है
اور مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہے. اب جو یہ ان کی رہائی ڈیل کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کی گرفتاری بالکل لندن پلان کا حصہ تھی, اور اب جو لندن پلان نیست و نابود ہو گیا ہے اور ان کا جو لیڈر ہے وہ باہر بھاگ گیا ہے, تو اب اپنے لیے فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی باتیں کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بشار صاحب, اب نے آپ بات کی کہ اب عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان تسلیم کر رہی ہے, ان کے ساتھ ان کے ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا. ماضی میں جو ہم نے کلیش دیکھا پی ٹی آئی ورسز عدلیہ, وہ اب نہیں نظر آئے گا؟ لیکن جی بالکل ہم جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو ایک اپرائٹ جج مانتے ہیں, ہم ان کو ایک پرنسپلڈ انسان مانتے ہیں, اور ان کے جو لیگل فیصلے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے, اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. ہمارا اعتراض صرف اس ترمیم پہ تھا جو ایک غیر آئینی غیر قانونی ہے. ہمارا کوشچن جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پہ نہیں تھا, اور ہم پرنسپل سینیورٹی کی پرنسپل کو پریویل کرانا چاہ رہے تھے. لیکن اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یحییٰ آفریدی صاحب کے خلاف ہے تو یہ غلط بات ہے. ہم بالکل ان کو تسلیم کرتے ہیں ایز اے چیف جسٹس. شہزاد صاحبہ, یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں جس میں کچھ میں نے ٹویٹرز پہ دیکھا آپ سے وابستہ پی ایم ایل این سے وابستہ لوگ بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیل ہو رہی ہے, رہائی ہوگی بشرا بی بی صاحبہ کی, اب ان کی عمران خان صاحب کی بہنوں کی رہائی بھی ہوئی. عدالتی حکم پر اگر کوئی رہائی ہوتی ہے تو اس میں حکومت کی ڈیل یا ڈیل, پھر جو فیصل بھاٹا صاحب جو کچھ روز سے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جی ان کو جو ہے وہ ضمانت بھی ملے گی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی ضمانت ملے گی, اصل حقیقت ہے کیا؟ جی بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیے مجھے تو اس چیز کا کوئی علم نہیں کہ ڈیل, حکومت نے تو کوئی ڈیل نہیں کی اور نہ ہی ہم ڈیل کرنے کے میں بلیو کرتے ہیں. ہاں جو ان کے لیڈر تھے سو کالڈ, وہ بہت دیر سے این آر او کی تلاش میں تھے, بہت دیر سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو این آر او مل جائے, بہت دیر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرنی بلکہ انہوں نے ان لوگوں سے بات کرنی جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں این آر او مل جائے. لیکن این آر او ملنے کے چانسز بہت کم نظر آتے ہیں مجھے, اس لیے کہ انہوں نے جو کیا خاص طور پہ جو 9 مئی کو کیا, اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ بغیر سزا کے وہ فارغ ہو جائیں گے تو ایسا نہیں. انہوں نے آپ دیکھیں کہ آج بھی پوری بیرون ملک جا کے, جس طرح وہ جب پرائم منسٹر تھے دوسرے ملکوں میں جا کے وہ پاکستان کو بدنام کرتے تھے, آج وہ جیل کے اندر سے بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. دوسرے ملکوں میں اپنی لابینگ فرمز جو انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں, وہاں سے انہوں نے پاکستان کے خلاف لیٹرز کبھی لکھواتے ہیں, کبھی ریزولوشنز پاس کرواتے ہیں. لیکن یہ اب ان کی سارے جو چیزیں یہ فیل ہو چکی ہیں. میں حیران ہوں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ترمیم, یہ آئین کے حساب سے, آئین کے مطابق پارلیمنٹ کے استحقاق کو, جو کہ پارلیمنٹ ہی کا استحقاق ہے, صرف اور صرف قانون بنانا, آئین کے اندر ترمیم کرنا, 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ ترمیم پاس ہوئی, اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی کہتی, اپنا فالس نیریٹو بار بار لوگوں کی ذہن سازی کے لیے کرتے ہیں, جو کہ بہت افسوس بات ہے. اور خود یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آئینی طریقے سے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس آئین کو توڑنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیز توڑتے ہیں, جو کہ پاسبل ہی نہیں تھا اس وقت, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی حربہ نہیں چھوڑا کہ کسی نہ کسی طرح یہ ان کا اقتدار ان کے ہاتھ سے نہ جائے. آج بھی ان کا جو لیڈر ہے اس کا وہی صورتحال ہے. آپ دیکھیں آئی ایم ایف کو انہوں نے خط لکھے ہیں پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کو نہ آپ اس کے ساتھ کریں معاہدہ. انہوں نے ایس سی او کو سابوٹاج کرنے کی انہوں نے کوشش کی, اور جب ایس سی او کے بعد الحمدللہ کہ کامیاب سمٹ ہم نے کیا, اس کے بعد جب ان کے کچھ لوگ ملنے گئے ان کے لیڈر سے تو وہ اس نے ان کو ڈانٹ کے گالیاں دے کے نکال دیا کہ تم لوگوں نے ایس سی او کو سابوٹاج کیوں نہیں کیا, کیوں تم نے اپنے جو دھرنا تھا اس کو واپس لے لیا. تو یہ جس کا خیال ہو جو پاکستان کے لیے قسم کے خیالات رکھتا ہو بندہ, اس کے ساتھ ہم تو بالکل کوئی بھی ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں. ٹھیک ہے. حافظ احسان احمد صاحب, جو بھی بات ہو رہی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی کہ وہ اب کل سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے, پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, اپرائٹ جج ہیں, لیکن عدلیہ کے اندر جو تقسیم ہم دیکھ رہے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو گئے, ان کے فل کورٹ اجلاس میں ججز کی شرکت نہ کرنا, آنے والے دنوں میں کچھ فیصلے ایسے بڑے امپارٹنٹ ہوں گے, خاص طور پہ اگر دیکھا جائے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد, کتنی بڑی مشکل ہوگی. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ عدلیہ کی یہ تقسیم کس حد تک بڑھ جائے گی, یا اس کو جسٹس یحییٰ آفریدی روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. پاکستان کی جو سپریم کورٹ کے اندر تقسیم ہے اس کا آغاز جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جسٹس ظہیر جمالی صاحب کے دور کے اندر. چونکہ اس سے پہلے جو معاملہ تھا جسٹس افتخار چودھری صاحب کا وہ بڑا ایک کلاؤڈ تھا ان کا اور وہ 2013 تک چلے اور وہاں کے اوپر کسی حد تک جو تھا وہ چیزیں سموتھ تھیں. اگر کوئی جج اختلاف بھی کرتا تھا جس میں ثاقب نثار صاحب بھی اس کے اندر تھے تو وہ اس لیول پہ چیزیں نہیں جاتی تھیں کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ بڑی ڈیوائیڈڈ ہے. اور اس دور کے اندر آپ کو ججمنٹس تھیں یونینیمس آتی تھی اور بعض دفعہ یہ کہا جاتا تھا کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا دماغ اس طرح استعمال نہیں کرتی کہ سارے کے سارے ایک ہی چیف جسٹس کے پیچھے ہیں یا سارے کے سارے ایک پوائنٹس کے پیچھے ہیں. لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ چونکہ آپ کے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کانٹروورسی جو ہے وہ جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دوار الیکشن ہوئے اسی دور کے اندر اور پھر ایک پولیٹیکل کانفرنٹیشن جو ہے وہ چلتی چلاتی جو ہے جب پاکستان کی سڑکوں پہ پہنچی اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پہنچی تو وہاں سے اوپر جو ہے وہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ والا معاملہ آیا. اور وہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا معاملہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بہت زیادہ صلاحیت کر لی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر بھی اور پاکستان کے ہائی کورٹس کے اندر بھی. اور اس کی جو کلائمیکس اس ساری سچویشن کا آیا وہ اس وقت آیا جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آیا اور اس ریفرنس کے اندر جب وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن لے کے آئے یا اس سے پہلے پاکستان کی سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا تو جب وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر آئے تو آپ اگر اس دور کے اندر چلے جائیں تو ان ہیرنگز کو اندر آپ دیکھیں کہ ججز کی آبزرویشن کیا تھی یا کس طرح چیز چل رہا تھا. اور الٹیمیٹلی پاکستان کی سپریم کورٹ کی میجورٹی نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک فیصلہ دیا اور آپ کو وہ ایک ڈویژن جو ہے وہ نظر آئی. اس کے بعد دوبارہ جو ہے جب ریویو کے اندر معاملہ گیا تو اس ڈویژن کا آپ کو رزلٹ نظر آیا ہوگا کہ پاکستان کے اٹارنی جنرل کو ریزائن دینا پڑا چونکہ انہوں نے اس دوران ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. اور پھر وہ اس کلائمیکس تک چلی گئی کہ ایک ممبر کے ادھر سے ادھر ہونے سے جو ہے جس میں جسٹس منظور اور جسٹس امین الدین تھے وہ ریویژن جو تھی یا ریویو جو تھا پاکستان کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے حق کے اندر آیا اور وہ دراڑ جو ہے وہ بڑھتی گئی. اور اس کے بعد جب چونکہ جسٹس گلزار صاحب کا دور آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریف آدمی تھے بٹ ایک ویک پرسنالٹی تھی جس کو چیزوں کو برج کرنا چاہیے تھا کہ ان ججز کو بٹھاتے آپس کے اندر دوریاں دور کرتے اور پاکستان کے نظام انصاف کے لیے بہتری کرتے. وہ چیز اس طرح ہوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل آپ کا کینوس تھا وہ جو امینڈمنٹ آئی تو اس کے بعد اس نے بہت ہی ایک اور اینگل لے لیا. پہلے اس کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں معاملہ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے الیکشنز کے اوپر پھر آرٹیکل 63A کا ریفرنس آیا پھر اس کا فیصلہ آیا پھر الیکشنز کا نہ ہونا اس کے اندر آیا. تو وہ چیزیں ایسی تھیں جو اسپیسیفک بینچز کے اوپر چلی گئیں ججز کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے اندر چلی گئیں. اور جسٹس فائز عیسیٰ جو آپ کے پیونے جج تھے آپ نے اس کو کوئی ایڈمنسٹریٹو چیز بھی نہ دی اور پاکستان کے امپورٹنٹ کیسز کے اندر سے آپ نے ان کو سائیڈ لائن کیا. اب اگر اس کانٹیکس کے اندر آپ دیکھا جائے تو اگر ہم آج 2024 کے اندر دیکھیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے پروسیس کے اندر جس شخص نے بطور نیوٹرل ایک اپنا رول پلے کیا ایز اے جج کے طور پہ ایک سافٹ پرسنالٹی کے طور پہ اور اس نے کسی بھی سائیڈ کے اندر کسی کی الائنمنٹ نہیں لی. اگر اسے بلایا گیا بینچ کے اندر وہ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے انہوں نے اپنی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے اپنی آبزرویشنز انہوں نے کم دی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر انہوں نے فائز عیسیٰ کا میٹر آیا تو ان کے خلاف کیا ہے الیکشنز کے متعلق انہوں نے اپنی رائے دی ہے ریزرو سیٹس کے متعلق اپنی دی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے متعلق اپنی دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈویژن اس کلائمیکس کے اندر چلی گئی تھی تو یہ ایک ایسے چیف جسٹس آئے ہیں کہ جس کے اندر پاکستان کے ججز متفق ہو سکتے ہیں. جو اگر اس ڈویژن کو دیکھا جائے تو ایک سائیڈ ہے جن کو ابھی پاکستان کا چیف جسٹس نہیں بنایا گیا بیکاز آف امینڈمنٹ یا نیشنل کمیٹی جو ہے ان کا ان سے 40 سال کا تعلق ہے کولیگز بھی رہے ہیں چیمبر فیلو بھی رہے ہیں ایک علاقے کے اندر ہیں وہ بھی کے پی کے ہیں یہ بھی کے پی کے ہیں پریکٹس انہوں نے لاہور میں سٹارٹ کی. اطہر مین اللہ صاحب بھی ان کے ساتھ ایک کولیگ ہیں. جو دوسرے ہیں جو جسٹس فائز عیسیٰ کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ 3-4 لوگ بریکٹ کیے جاتے ہیں ان کا ان کے ساتھ بھی تعلق ہے ایک رسپیکٹ کا تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پرسنالٹی جو سافٹ پرسنالٹی ہے وہ
وہ لیکن اس کے اندر جو امپورٹنٹ رول آئے گا نا ملک صاحب وہ یہ آئے گا ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز کا آئے گا کہ چونکہ اگر انہوں نے اپوائنٹ کر دیا ہے پی ٹی آئی جو ہے ان پہ کرٹیسائز نہیں کرتی تو لہذا عدالت کو عدالت پہ چھوڑ دیں اور عدالت کو بھی یہ چاہیے کہ فیصلے کرے اپنی آبزرویشن نہ دے اور جو وہ فیصلہ کرے اپنی قلم سے اس کو ثابت کرے۔ پی ٹی آئی کا بھی ایک اچھا جسٹر ہے، پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم جو ہے ان کی تعیناتی کو قبول کرتے ہیں، ہم امینڈمنٹ کے خلاف تھے، جسٹر یحییٰ آفریدی صاحب کے خلاف نہیں ہے۔ بڑی ملک صاحب دیکھیں میں آپ کو ملک صاحب اس سارے پروسیس کے اندر جو چیز اچھی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ شاید آپ اس پروسیس کو جس کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے انیشیٹ کیا یعنی کہ آپ نے امینڈمنٹ کی اور اس امینڈمنٹ کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی اس کا حصہ تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا زبردست رول پلے کیا جو بہت ان کے بقول بہت چیزیں ایسی تھیں وہ سائڈ پہ گئیں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو نے ایک پلے کیا کہ ایک طرف آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کلائمیکس تھا اور دوسری طرف آپ کا مڈ وے کانسٹیٹیوشنل بینچ آیا اور اس کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ جب ساری پولیٹیکل پارٹیز ایگری آئیں تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جتنا نیریٹو بنا ہے وہ صرف بنا یہ ہے کہ سینیورٹی کو فالو کیا جانا چاہیے۔ کسی ایک شخص جو پاکستان کے جسٹس سیکٹر کا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہے، چاہے اپوزیشن ہے، ٹریجری ہے، کسی نے پاکستان کے موجودہ جو کل چیف جسٹس بننے والے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ لیکن جو ایک چیز میں اس کے اندر آئندہ دیکھ رہا ہوں ملک صاحب جو بڑی امپورٹنٹ آئے گی وہ یہ آئے گی کہ جو وہ فیصلہ کریں یا جو وہ بینچ بنائیں یا جس چیز کے اوپر وہ جائیں اس کو ہمارے ٹاک شوز کے اندر، میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر نہ لے کے جائیں، چونکہ انہی سٹیٹمنٹس کے اوپر ایک دوسرے سے جو کنفرنٹیشن آتی ہے وہ پاکستان کے نظام انصاف کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو فیصلہ کریں گے میں ان کے سامنے پیش ہوتا ہوں، بہت سارے ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو ایکسیڈ نہیں کریں گے، کسی کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے اور بالکل انصاف کے مطابق لے کے چلیں گے۔ لیکن جو چیلنج آئے گا وہ چیلنج آئے گا ان کے لیے اصل معاملہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کی ورکنگ کس طرح ہو اور کیا ان بینچز کے ہوتے ہوئے پاکستان کی سپریم کورٹ ڈیلیور کر سکتی ہے یا نہیں ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کوسچن مارک ہے۔ اور الٹیمیٹلی جو ہے آپ کو عدالتوں کی ری ایلوکیشن آف جورسڈکشن، ڈویژن آف جورسڈکشن اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جانا پڑے گا، چونکہ جس وجہ سے آپ جا نہیں رہے تھے نہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ یہاں پہ ہیں نہ جسٹس فائز عیسیٰ اس کورٹ کے اندر ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو 2006-07 سے اس انظام کے انصاف کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں یا جن کا ایک سی او ڈی کے اوپر سگنیچر ہے یا اس کی انڈورسمنٹ ہے، اس چیز کو پاکستان کے عام آدمی مفاد کے اندر اور پاکستان کے جسٹس سسٹم کے نظام کی بہتری کے لیے اس کے لیے اپنی کوشش بھی کریں گے اور اس کے لیے لیجسلیشن بھی کریں گے۔ اب صاحب مجھے کمرشل بریک لینی ہے، چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ مشال یوسف زئی صاحب، کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے کسی ڈائیلاگ کا، بات چیت کا حصہ بن رہی ہے، حالات نارملائز ہو رہے ہیں، کیونکہ جب ترمیم کا سلسلہ تھا اس وقت مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی آن بورڈ ہے، بہت ساری چیزوں میں مشاورت مکمل کر لی گئی ہے، لیکن پھر کچھ ہی لمحوں بعد، کچھ گھنٹوں بعد ایک نیا جو ہے بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی اگر بات کریں قیدی وینس پر حملے کی، جس پہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے حملہ کیا، رہا کروانے کی کوشش کی قیدیوں کو، قیدی چھڑوا بھی لیے گئے، جبکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے وہ حکومت اور پولیس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ دوسرا یہ بتائیے گا، جب بھی آپ نے ذکر کیا بشا بی بی صاحبہ کا، کوئی گھریلو خاتون ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ پشاور تشریف لے گئی، پروٹوکول ان کی گاڑیاں ساری جو ایک چیف منسٹر کا پروٹوکول ہو سکتا ہے، کیا دیا جانا چاہیے؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ پہلے تو میں ذرا ان محترمہ کو جواب دینا چاہوں گی کہ میرا لیڈر تو آج بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا لیڈر آیا، کبوتر اڑائے اور آج واپس بھاگ گیا، کیونکہ یہ جو لندن پلان تھا جس کے تحت وہ یہاں آئے تھے، یا ان کا جو ڈونٹ انکل تھا جس نے ان کو گارنٹی دی تھی، اسی کے ہوتے ہوئے وہ یہاں تھے، اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ یہاں رہ سکے، انہوں نے واپس کبھی پاناما پہ کبھی کس پہ بھاگ جانا ہوتا ہے۔ اور رہ گئی بات ڈیل کی، یہ بات کرنے کی، تو ان کی کیا کیپیسٹی ہے؟ ان کی تو کوئی کیپیسٹی ہے ہی نہیں، یہ تو خود فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات تک کی کرسی ہے ان کی، تو ہم ان سے بات کریں گے؟ اور رہ گئی ڈیل کی بات، اور آج آپ نے چیف منسٹر صاحب کے پروٹوکول کی بات کی، تو دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ گھریلو خاتون ہے اور وہ اڈیالہ سے بنی گالا ہی گئی اور انہوں نے وہاں 3-4 گھنٹے گزارے اور اس کے بعد وہ پشاور آئی۔ 2 فیکٹرز ہیں اس پہ، ایک تو بنی گالا اور زمان پار دونوں بگڈ ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں پہ مائکرو فون لگا ہوا ہے، کہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، جب تک وہ ساری چیزیں نہیں ہو جاتی تب تک ان کے لیے پشاور ہی سیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی
تو ہم جو ہے نا انہوں نے بڑی بہادری سے اپنی گرفتاری دی تھی. تو یہ لوگ تو ارریلیونٹ لوگ ہیں. میں نے ان کی یہ 20 منٹ بڑی تحمل سے باتیں سنی تاکہ میں ان کو رسپونڈ کر سکوں. اور ان کی کیپیسٹی یہ ہے کہ ایک پرانی ویڈیو جو بی بی صاحبہ کی ہے ہی نہیں، کیونکہ بی بی صاحبہ تو رات کو یہاں آئی ہیں، وہ تو دن کی ویڈیو ہے جو پروٹوکول ہے، اور انہوں نے اس کو ایزوم کر لیا کہ جی یہ بی بی صاحبہ پروٹوکول میں پشاور گئی ہے. وہ بڑی خاموشی سے گئی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لاہور گئی ہے یا پشاور گئی ہے، اور پھر ہم نے اناؤنس کیا کہ وہ پشاور پہنچ گئی ہے. دوسری بات جو آج یہ ایپیسوڈ ہوا ہے سنجانی والا، تو دیکھیں یہ تو اتنے ہی بے شرم لوگ ہیں اور اتنے ڈرامہ باز قسم کے لوگ ہیں کہ ان کا اپنا ترنول کا SHO وہی آیا، اس نے جو ہماری گاڑیاں تھی یہ کیدی وین یہ چلی گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے ان کے ساتھ ہماری لیگل ٹیم تھی کیونکہ انہوں نے ان کو رہا کروانا تھا. اسی نے واپس کیا، اسی نے ان کو سنجانی ٹول پلازا کے سامنے کڑا کر دیا اور لوگوں کو گاڑی سے اتارا، پھر پیچھے گاڑی کا شیشہ توڑا اور سارا ڈرامہ رچایا فور دا ریزنز، پولیٹیکل ریزنز، اور شاید یہ لیگلی کوئی نیا کیس بنانا چاہتے ہیں. بنی گالا کا ذکر آپ نے کیا مشال صاحبہ، بنی گالا میں بھی آپ کی سیکورٹی اپنی نہیں ہے ذاتی؟ عمران خان صاحب کے ذاتی محافظین وہاں پہ موجود ہیں، پھر وہاں پہ کیا ڈر ہے کہ وہاں کوئی کیمرے لگے ہوں یا وہاں پہ یہی بنی گالا سب جیل رہا ہے. اسی بنی گالا میں ان لوگوں کے ڈیرے تھے، اسی بنی گالا میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو اب جب تک ہم اپنی پرسنل ایشورٹی نہیں کر لیتے، ہمیں یقین نہیں ہوتا، تو ہم کیسے کر سکتے؟ ہم نے تو اپنے سیفٹی پریکاشنز کرنے ہیں نا. لیکن اگر بشرا بی بی جو ہے وہ پولیٹیکل معاملات میں کوئی ان کی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، اگر پولیٹیکل معاملات نہیں چلاتی پی ٹی آئی کی، تو پھر کیا اس بات کا ڈر ہے کہ ان کی ریکارڈنگ ہو یا ان کے حوالے سے کوئی ان کی نگرانی کی جائے؟ لیکن یہ وہ ایک پردہ دار خاتون ہے. پہلے تو آپ کو یہ کوشچن کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی یہ بہت غلط بات ہے کہ وہاں مائکرو فونز لگیں، نہیں لگنے چاہیے، اس کی شیورٹی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ نے یہ کر دیا ہے تو کس بات کا ڈر؟ ہم نے ان کی سیفٹی نہیں دیکھنی، ہم نے ان کے پردے کا نہیں خیال کرنا، ہم نے ان کی باقی چیزوں کا نہیں خیال کرنا. گھر تو گھر ہوتا ہے نا. تو کیا ہم گھر کو بھی ان کا وہ بنا دے کہ جہاں مرضی جو سنتے رہیں، جو دیکھتے رہیں؟ ہر ایک کا پرسنل گھر ہوتا ہے. کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کے گھر میں مائکرو فونز اور ویڈیوز لگے؟ یعنی آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہاں ریکارڈنگ وہاں بھی کی جا سکتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے دونوں گھر بگڈ ہے. اچھا، لاہور والا بھی اور بنی گالا والا؟ جی 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 ہم یہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. شہزاد منصب صاحبہ، یعنی آپ کی حکومت ہے اور ایک خاتون یہ کہے کہ میرا گھر جو ہے وہ بگ کیا گیا ہے، ریکارڈنگ ہو سکتی ہے ان کے ذاتی گھر کے اندر، اس قسم کا ماحول اگر بنے گا تو پھر سیاست کون کیسے کرے گا؟ دیکھیے، پہلے تو میں کہتی ہوں کہ چلیں دیر آئے درست آئے. ان کو یہ تو پتہ چل گیا کہ خاتون کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے ہماری کلچر کا حصہ نہیں، ہماری ٹریڈیشنز کا حصہ نہیں ہے. ان کے زمانے میں مریم نواز شریف صاحبہ کے گھر ہوٹل کا دروازہ آدھی رات کو توڑا گیا اور ان کو وہاں سے گھسیٹ کے یہ لوگ لے گئے، اپنے باپ کے سامنے ان کو گرفتار کیا گیا، اور کتنی دیر ان کو بغیر کسی الزام کے، اس وقت وہ بھی گھریلو خاتون تھی، کوئی آئینی یا سیاسی عہدہ ان کے پاس نہیں تھا، تو ان کو رکھا. پیپلز پارٹی کی جو زرداری صاحب کی بہن ہے ان کو رکھا گیا. بہت ساری چیزوں، تب ان کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے یہ واقعی اس قسم کی ہماری رواداری کی ایک چیز ہوتی تھی سیاست میں کہ خواتین کو ان چیزوں سے دور رکھا جاتا تھا. یہ چیزیں انہوں نے شروع کی کہ خواتین کو بھی ساتھ گھسیٹے اور جیلوں میں ڈالے، لیکن آج ان کو خیال آ گیا. اور یہ بہت سارے نیریٹیوز، آپ اس چیز پہ غور کریں، ان کی کتنی باتیں آئی ہیں، کتنی گئی. یہ بھی ہوا تھا کہ ان کو پتہ نہیں سرف ڈال کے پلا دیا گیا، کبھی یہ کوئی بات نکال لیتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں عمران خان کو کیا کیا جا رہا ہے، زہر دیا جا رہا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو وہ سرف ڈال کے پلایا جا رہا ہے، کبھی یہ کوئی نئی بات نکال لیتے ہیں. آج جو انہوں نے ڈرامہ کیا وہاں پہ، ان کے پورے اسلحے سے لیس لوگ وہاں پہ آئے، انہوں نے قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کی. ان لوگوں میں ان کے اپنے ایم پی اے کا ایک بیٹا موجود تھا جو کہ پکڑا گیا، اور جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے بلونگ کر، لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی بالکل ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کوئی غیر یہاں پہ پارلیمانی استعمال نہیں الفاظ کرنا چاہتی جیسے کہ ان خاتون نے کیے. اس سے پہلے انہوں نے 9 مئی میں جو کیا، ان کے اپنے لوگوں نے فلمز بنائی، اپنی ویڈیوز بنائی، اور خود ان کو انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. کبھی بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ہم لوگ تھے ہی نہیں.
کبھی یہ کہتے تھے ہم لوگ ہیں، کبھی یہ کہتے تھے میرے تو کارکن ہیں ہی نہیں. بعد میں ان کے سو کال لیڈر نے خود کہہ دیا کہ میں نے ہی اپنے کارکنان کو کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو جا کے GHQ کے سامنے تم احتجاج کر. تو ان کی کس بات پہ انسان یقین کرے اور کس بات پہ نہ کرے. آج ان کی اپنی پارٹی جو ہے انتشار کا شکار ہو چکی ہے، منتشر ہو چکی ہے. میں نے یہ بھی ایک جگہ پہ سنا کہ ان کی جو خاتون جس وقت رہا ہوئی ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بہت زیادہ لوگ مجھے لینے کے لیے آئیں گے، تو کوئی نہیں آیا ہوا وہاں پہ ان کو. اور آج عمران خان کی بہنیں بھی ان کی بھی رہائی ہو گئی، تو وہ خود یہ کہہ چکی ہیں کہ جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے ان کی، وہ یہ چاہتی ہی نہیں کہ عمران خان رہا. تو ان کے تو اپنے اتنے متضاد بیانات ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو ڈفرینٹ اب اتنے دھڑے ہو چکے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ ان کی پارٹی ہے کون اور کون سی نہیں. تو ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اور ان کی وہی گھسے پٹے نیریٹو کو اب لوگ بائی نہیں کرتے. لوگ اب تنگ آ چکے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ باغ ہوا ہے تو جائیں پولیس میں رپورٹ کرائیں اور لا کے اپنا گھر چیک کروائیں کہ واقعی باغ ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو اس کی بالکل تفتیش ہونی چاہیے کہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے. ہونی چاہیے تفتیش. بالکل میں آپ کے پروگرام پہ کہتی ہوں اس چیز کی تفتیش. یہاں پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. حافظ صاحب، اگر ہم اس واقعے کا تذکرہ کریں جو قیدی وینز پر حملہ ہوا، اس پہ پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے کہ پولیس نے خود جو قیدی ہیں وہ فرار کرائے. دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کہتی ہے کہ پولیس وین پر حملہ کیا گیا. آپ ایک قانون دان بھی ہیں، فیصلہ کتنا مشکل ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے الزامات ہیں، حکومت کے اپنے الزامات ہیں. پی ٹی آئی اس کو ڈرامہ قرار دیتی ہے، حکومت کہتی ہے نہیں ہمارے 4 افراد زخمی بھی ہوئے. اچھا ملک صاحب، یہ چونکہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک کنفرنٹیشن موڈ کے اندر ہیں اور اب سے نہیں ہیں، کئی سالوں سے اس کے اندر ہیں، تو کبھی بھی یہ دونوں ایک چیز کے نیریٹو پہ اکٹھے نہیں آئیں گے. اور جب بھی کوئی انسیڈنٹ اس کا ہوتا ہے تو اس کے اندر بات یہی کی جاتی ہے، ایک ڈینائی کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کا کلوژن اس کے اندر آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے اس کی روٹ کاز کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ اس ایشوز کے روٹ کاز کی طرف نہیں جائیں گے تو کیا پاکستان اس کنٹینیوس پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کی جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی جو ہے اس کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جو آپ کے انسٹیٹیوشنز کی کیپیسٹی ہے اس کو بھی آپ کر رہی ہوتی ہے کہ ایک ایسی پولیس جس کا کام یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا یا پاکستان کے اندر شہری جو ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ کرنا، اور وہ آپ کو ہر وقت روڈز کے اوپر نظر آئے، وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کو اس پروسیس کے اندر نظر آئے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ایک وائز ایلیمنٹ جو ہے اس کو پریویل اپون کرنا چاہیے اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کے اندر جانا چاہیے. اور اس ڈائیلاگ کے اندر الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر اکنامک ریفارمز بھی ہیں، اس کے اندر پولیٹیکل ریفارمز بھی ہیں، اس کے اندر جسٹس ریفارمز بھی ہیں، اور اس کے اندر ایک دوسرے کی پولیٹیکل ایگزسٹنس کو اکنالجمنٹ بھی ہے. اگر ان پیرائے کے اندر نہیں جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ دو جو میجر پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے تو اس سے لرن کیا، پیپلز پارٹی نے بھی اور پی ایم ایل این نے بھی. اور آپ کبھی امیجن کر سکتے ہیں کہ پچھلے 12-14 سال پہلے جو ہے کہ پاکستان تحریک پیپلز پارٹی جو ہے یہ پاکستان پی ایم ایل این جو ہے وہ اس طرح گورنمنٹس کے اندر آ کے کام کریں گے؟ یا ایک چیز ہے ملک ہمارا ہے، یہ لیڈرز ہمارے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ہیں، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو لا کے نیچے لا کے اسے سزا دی جائے. لیکن جو نیریٹو ہم نے ملک صاحب کریٹ کر لیا ہے وہ پاکستان کے کسی مفاد میں نہیں ہے. کیا انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنا، پاکستان کی جوڈیشری کو ملائن کرنا، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ملائن کرنا، پاکستان کی پارلیمنٹ کو ملائن کرنا، پاکستان کے جو ہے جو آپ کے دفاعی ادارے ہیں انہیں ملائن کرنا، پاکستان کے ججز کو ملائن کرنا، پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کو ملائن کرنا، کیا اس سے ملک آگے جائے گا یا ملک پیچھے جائے گا؟ یہ ہے وہ کویسچن مارک. اور ابھی بھی یہ ہے اس چیز کو ان کو ریکنسیڈر کر لینا چاہیے. تھوڑا سا جس طرح کہتے ہیں نا کہ سپیس دینی چاہیے، اور سپیس دے کے کسی پوائنٹ پہ آج یہ حکومت میں ہے، کل وہ آ سکتے ہیں، کل اس کے علاوہ جو آ سکتے ہیں. لیکن اس کنفرنٹیشن سے جو سب سے بڑا سفرر ہے وہ ہے پاکستان کا عام آدمی، اس کی اکنامک کنڈیشنز، اس ملک کی اکنامک انویسٹمنٹ، اس ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور ملک جو ہے وہ آپ کا فریجائل کنڈیشنز کے اندر چلا جائے گا یا پولرائزیشنز کے اندر چلا جائے گا، تو اگر ملک کی سٹیبل نہیں ہے تو ہم نے حکومت کہاں پہ آ کے کرنی ہے، ہم نے اس ملک کی ویلفیئر کہاں پہ آ کے کرنی ہے. تو ان براڈ ایریاز کے اوپر ان کو اپنے جس طرح کہتے ہیں نا کہ اپنے گھوڑے جو ہیں ان کو تھوڑا سا
جو ہے وہ کنٹرول کر کے اندر آگے آئیں, آگے بڑھیں. کسی مسئلے کا ڈائیلاگ کے بغیر آپ یہ کہیں کہ حل ممکن نہیں ہے. ڈائیلاگ ہی مسئلے کا حل ہے اور انہیں ڈائیلاگ کے اندر آنا چاہیے. مشال پورام کو چونکہ وقت بڑا کم بچا ہے, میں چاہوں گا آپ اس پہ کمنٹ کر دیں. جو بھی شہزاد صاحبہ نے کہا کہ پی ٹی آئی تقسیم کا شکار ہے, گروپ بندی ہے, اور دیکھا جائے تو آج فیصل چودھری جو کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی ہیں, پی ٹی آئی کے بڑے کیسز لڑتے رہے, انہیں بھی الگ کر دیا گیا عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے مقدمات سے. دیکھیے جی ملک صاحب, آپ کو ان محترمہ کی چیخوں سے تو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ان کو کتنی تکلیف پہنچی ہے, اور ان کی جو کرسی ہے ان کو پتہ ہے کہ اب زیادہ دیر رہے گی نہیں. میں نے ان کی بڑی باتیں سنی, اور انہوں نے آخر میں جو آخری بات انہوں نے کی کہ جی پولیس کو بھجوائیں اور وہاں پہ چیک کریں کہ بگڑے. کون سی پولیس؟ وہ پولیس جو لوگوں کے رات کو گھروں کے دروازے توڑتی ہے پنجاب پولیس, وہ پولیس جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے کھینچتی ہے وہ پولیس, یا وہ پولیس جو کسی کے بیڈ روم میں بھی اندر چلی جاتی ہے. انہوں نے بات کی کہ جی ہماری خواتین خواتین ہیں اور ان کی خواتین خواتین نہیں ہے. نہیں جی, ہمارا بھی جب دور تھا تو میں نے بات کی نا کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہے. ہم کبھی بھی بلو دا بیلٹ نہیں گئے جس طرح یہ جا رہے ہیں. اور مریم نواز کے اگر کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا تو وہ سندھ تھا. سندھ میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کی, جو آج کل ان کا بھائی بنا ہوا ہے شاید, یا پتہ نہیں کیا ہے. اور آج کل جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے سپورٹ میں, یا شاید ایک دوسرے کے سپورٹ میں نہیں ہے, اپنی کرسی بچانے کے سپورٹ میں اتنا آگے تک گئے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا قانون تو ختم ہی ختم ہے, انہوں نے آئین کو بھی رون دیا. اور کون سی ترامیم؟ وہ ترامیم جو ہم کہتے ہیں کہ یہ لیگل نہیں ہے, اس لیے لیگل نہیں ہے کہ یہ فارم 47 ہے. فارم 45 پہ ہوتے تو ہم مان بھی لیتے ہیں. اور آپ اس ترامیم کی ٹائمنگ چیک کریں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جتنے بھی بڑا اسٹیج ڈرامہ کیا جن ترامیم کے لیے کیا, وہ ان پہ الٹ چکا ہے. اور ابھی یہ گیم ختم نہیں ہوئی, یہ گیم جاری ہے, اور آنے والے دن ان کے لیے بڑے سخت ہوں گے. جی شہزاد صاحب, آپ ذرا اس پہ کمنٹ کر دیں. شارٹ سا کمنٹ, وہ کہتی ہیں جی کہ ہم نے تو اپنے دور میں اس قسم کے مظالم نہیں کیے, اس لیے ہم پولیس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ حافظ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, اور بڑی انہوں نے اس طرح کی باتیں پازیٹیو باتیں کی ہیں. ہمیں واقعی پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے. ہماری پارٹی جب حکومت میں تھی اور جب اپوزیشن میں تھی, ہم نے ہمیشہ یہی چاہا کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے. لیکن کچھ جماعتیں جو ان چیزوں میں نہیں بلیو کرتی, وہ سیاسی قوت میں بلیو نہیں کرتی, وہ کسی قسم کا استحکام نہیں چاہتی ملک میں, اور یہ چیزیں ان کے ایکشن سے شو ہو رہی ہیں. شہزاد منصر صاحب آپ کا بہت شکریہ. مشال یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھی. حافظ احسان احمد صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.